अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज अपना वज़ीर आज़म जो है वो चुन लिया और इस वक्त अब वोटिंग जब हुई और फाइनल जो रिजल्ट आए वो आप लोगों के सामने है। सबके कौमी असम्बली में जब वोटिंग हुई तो कुल वोट जो है वो 342 अरकान हैं, जिनमें से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए MQM प्लस इत्तेहादी जमातों के मिला के। नवीद कमर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 47 वोट लिए और शेख रशीद साहब ने 33 वोट PTI, मुस्लिम लीग, काफ और अवामी मुस्लिम लीग तीनों के मिला के उनको इतने मिले। जमात इस्लामी के 4 वोट। नौ मुंतखब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर के जो अहम पॉइंट्स थे वो जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से आगे जो पॉलिसीज हैं और आगे जो उन्होंने अपने जहन में जो चीजें बनाई हैं या जो मयार सेट किए हैं उनकी अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी करप्शन नहीं की, एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम का ये कहना है मुल्क में सिक्योरिटी के मसले को मिलजुल कर हल करेंगे, कराची के मसाइल को हल किया जाएगा और कराची पैकेज पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने कबूल किया लेकिन अवाम ने नहीं किया और 30 साल से सियासत में हूँ, दामन साफ है। इन बयानात की रोशनी में जो इल्जामात कल तक उनके ऊपर अपोजिशन और दीगर हलकों से जमातों से उनके ऊपर उंगली उठाने की जो कोशिश की जा रही थी, उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि मेरा दामन साफ है। इस मीन के वो किसी भी किस्म की बात के लिए या अगर जो भी बातें इस वक्त फजा में गूंज रही थी उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा दामन साफ है, यानी कुछ भी अगर उनके बारे में कहा जा रहा है तो वो गलत है, जिसको कि जाहिर है अपनी कारकर्दगी से वो साबित करेंगे। अब सूरत हाल नाजरीन ये है कि नौ मुंतखब वजीर आजम, पॉलिसीज, प्लान, आगे क्या होना चाहिए, हमारे ख्याल से अवाम भी ये चाहती है कि उसकी बेहतरी के काम हो और अब तमाम लोग चाहे वो हुकूमती बेंच हो चाहे वो अपोजिशन हो, तनकीद को थोड़ी देर के लिए छोड़कर अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचा जाए और 2018 के इलेक्शंस का इंतजार किया जाए। 45-47 डेज के लिए नौ मुंतखब वजीर आजम, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी इसको जानने की आज कोशिश करेंगे। जो शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं वो इसका बेहतर अहाता करेंगे और इस हवाले से बताएंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेटर अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अब्बासी साहब, एक तो आपको ये भी मुबारक हो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने, दूसरा आप हुकूमती बेंच के सेनेटर भी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारी बातें हुकूमत के हवाले से आपसे हम करेंगे। फरूख प्रतापी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जियाकार, हमारे एंकर, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की हम मतलब आज तक ये सुनते आए कि 47 डेज के लिए वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब को अपने फराइज मनसूबी अंजाम देंगे और उसके बाद जो चेंज है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आज मीडिया से ऐसी भी खबरें आई कि शायद यही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें कुछ हकीकत सदाकत है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं आज से अब इस ओहदे से हटता हूँ और अभी शायद इलेक्शन कमीशन के पास जजमेंट नहीं गई थी, तो उन्होंने अपने तौर पर पहले से कह दिया कि मैं आप इस ओहदे पे नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। वो हमने उसका हुक्म मान लिया, वो फैसला भी इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सीरियस रिजर्वेशन जरूर सब पार्टी ने कहा। उसी मीटिंग में बातें डिस्कस हुई हैं और फिर बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को, जो मियां नवाज शरीफ साहब की सीट खाली होगी, उस पर इलेक्शन लड़के मरकज में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये फैसला है पार्टी का। जब जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने भी इसकी तौसीक की है और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो 45 डेज के लिए आए हैं। आज उनका, सर आपने खुद बताया कि बड़ा पुरअमन इंतखाब हो गया है, बड़ी सीरियस से लोगों ने उनको मुंतखब किया है, अभी उनका ओथ भी हो गया। तो अपना ये टाइम जारी करेंगे। अभी लोग रूमर्स फैलाने के लिए पाकिस्तान में तरह तरह की बातें होती हैं। आज ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से बात की है, तो उसके बाद मीडिया ने इस खबर को ले लिया, उन्होंने ये एक असर देने की कोशिश की है कि नहीं मेरा ख्याल है। तो आपको पता है कि PTI वालों के ख्याल जो है वो अपने तौर पर हर एक कोई ना कोई नई चीज निकाल के लाता है तो एक नया ख्याल होता है, लेकिन पार्टी ने चूंकि
میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں فیصلہ کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلے کے راستے کے اور یہی فیصلہ رہے گا. صحیح. فرق قذافی صاحب آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آج بہت ساری خبروں سے جیسے کہ انہوں نے ذکر بھی کیا بہت سارے حلقوں سے یہ بھی ایک بات سنائی دے رہی ہے کہ شاید یہ کنٹینیو کرے. ڈو یو تھنک کہ ایسی صداقت ہے کچھ ان خبروں میں یا؟ میرے خیال میں آج پہلا دن ہے پرائم منسٹر کا بھی چند گھنٹے نہیں ہوئے تو میں جو ہے نا ابھی ان کی مدت کے بارے میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی جسٹ ٹو کلیریفائی وٹ واز بینگ سیڈ آلریڈی. ایک تو مجھے یہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی بڑے میننگ فل طریقے سے کی. اب اس کے اندر واللہ عالم وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کریں گے ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے یا کچھ اور لیکن ان کا ایک سائڈ سے یہ کہنا پھر دوسری سائڈ سے عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں شاید خاقان عباسی آپ کے بھی پیچھے آؤں گا اور دوسرا شہباز شریف میں آپ کے بھی پیچھے آؤں گا. تو ان دونوں چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن جو پھیلانا ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے دن میرے خیال میں قوم کو ایک بات کی بہت بڑی مبارکباد ہونی چاہیے. گزشتہ 4 دن جب سے یہ فیصلہ ہوا اس وقت سے ابھی تک ہمارے ملک میں گورنمنٹ نہیں تھی. 2 گھنٹے پہلے ہماری گورنمنٹ واپس آئی ہے اور میرے خیال میں میرے لیے یہ زیادہ بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی سچویشن ہو جب نہ کابینہ ہو نہ وزیر اعظم ہو نہ ہمیں پتا ہو کہ چیف ایگزیکٹو کون ہے اور ملک کو کیسے چلایا جائے گا. شاید اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ضروری ہے. لیکن یہ جو اسپیکولیشنز ہے اس کے باوجود مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے پی ایم ایل این کا اس وقت جو پالیسی ہے اس کے اندر سب سے بڑی پرائرٹی 2 چیزیں ہوں گی. ایک اپنا سروائیول اور الیکشن میں جانا اور دوسرا ان کا جو ڈیولپمنٹل ورک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا. اچھا اب کیونکہ 10 مہینے 11 مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے اٹیکس تو اور آتے رہیں گے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آئے باقی سب سے. تو ان کو پہلے تو ایک یونیفائنگ فورس چاہیے جو کہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی صورت میں نظر آئے گی اور دوسرا ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ ٹائم اپنا پورا کرے تاکہ ڈیولپمنٹ کے سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. اگر وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر ان کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے. 188 کا تو ایوان میں ان کے اپنے ممبر ہیں 214 تک ان کے الائز ملا کے پہنچ جاتے. اگر ڈیلی بھی کوئی فارغ کرے نا ایک بندے کو پرائم منسٹر کو تو یہ 188 دن تک تو حکومت قائم رکھ سکتے ہیں نئے علاقے اور الائز کو ملا کے اور بھی زیادہ جا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت پرائرٹی ان کی سروائیو اور یونائٹ رہنا. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. شاید خاقان عباسی صاحب کی ایک جو شخصیت ہے بڑی سافٹ امیج اور بڑے اکوموڈیٹو اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ تحمل مزاج شخصیت ان کے شخصیت سے یہی عکاسی ہوتی ہے. اب آنے والے وقت میں اگر ہم کہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور اب موجودہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی پالیسیز میں اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس حد تک یہ مختلف ہو سکتے ہیں یا آپ کو لگے گا کہ یہ کنٹینیوٹی ہی چلے آ رہی ہے جیسے کہ مزاجن بھی یا اپنے کارکردگی کے حوالے سے بھی؟ ایک تو آپ اس تناظر میں دیکھا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب غالباً پچھلے 30 سالوں سے اس ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کنٹینیوسلی ان کا جب بھی وہ پاور میں آئے تبھی رہیں اور اپوزیشن میں بھی گئے تو اکٹھے رہیں. اور پھر ابھی جب پچھلے 4 سال سے وہ ایک بڑے سینئر وزیر کی حیثیت سے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کام کیا کیبنٹ کے اندر تو چونکہ ان کو ساری پالیسی پہلے بھی ان کو شامل کیا گیا تھا شامل رہے اس پورے جو ہمارا نظام تھا اس کے اندر اور وہ اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پہلے پالیسی تھی وہ چونکہ کیبنٹ ہی ساری چیزوں کی اپروو کرتی ہے اور لے کے چلتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان میں بہتری لائیں. ان کو ضرور کوشش ہوگی کہ حضرت جی کے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ مکمل ہوں. ان کی ضرور کوشش ہوگی جس طرح آج انہوں نے کہا کہ میں ٹیکس بیس جو اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا. انہوں نے آج یہ ضرور کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو ملک میں لا قانونیت ہے اس کے اوپر میں توجہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کی پوری طرح امپلیمنٹیشن کے لیے کام کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ ان پالیسیوں کے درمیان جو پہلے سے آلریڈی جاری ہیں یہ اس کا حصہ تھے. ان کے لیے آسانی ہے ان کو باتوں کی سمجھ ہے. وہ جو بڑے ایشو تھے اس میں یہ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. وہ کنسلٹیٹو جو کور کمیٹی آپ کہیں یا کور میٹنگ اس کا ہمیشہ یہ حصہ رہے. لہٰذا ان کو سارا پہلے سے پتا تھا کہ کوئی ایسا نیا آدمی ہم نہیں پالیسی میں چینج دیکھتے ہیں کوئی کہ
इनकी अपनी कुछ और सोच लेकर आएंगे या कुछ और? मेरा ख्याल है वो कंटिन्यूशन होगी। उन्होंने आज पहले से कह दिया कि ये कैबिनेट भी ज्यादा वही रहेगी और वही सोच के साथ है। मियां साहब से ये मशवरा करते रहेंगे कि जरूरत पड़ी है, उनको अवेलेबल है, उनको एक्सेस है, और चूंकि पहले से भी हिस्सा हैं, और अगर कहीं और भी नया रास्ता दिखाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो जरूर इनको मशवरा देंगे। तो उसको बेहतर लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो एक ऑलरेडी बड़ी बेहतरी आ रही थी, मियां साहब खुद बड़ी तवज्जो दे रहे थे, इतनी ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी हुई थी इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क से टेररिज्म खात्मा करने के लिए, दुनिया के इन्वेस्टर लाने के लिए, इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। इससे ज्यादा शायद कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो दी जो मियां नवाज शरीफ साहब दे रहे थे। ये उसका तसल्सल होगा और उसको ये तेजी से ये कोशिश करेंगे कि मैं भी आगे बढ़ाऊं। पताफी साहब, नाक़िदीन ने जिस तरह से कि आज आपने कहा कि आज दिन ऐसा है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें और इस चीज़ को खुशी का इजहार करें कि ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि 2 घंटे पहले तक हम अगर देखें 2-3 घंटे पहले तक हुकूमत वैक्यूम था, जिसको कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से असेंबली के अंदर वोटिंग हो गया। अब उसके बाद जो हम उससे पहले भी सुन रहे थे और अभी भी जो अपोजिशन की तरफ से एक इल्जामात की भरमार है और LNG के हवाले से मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है अपोजिशन का, या अपोजिशन क्या चाहती है, उसका मूड क्या है अब आगे 2018 तक, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? जी, मेरे ख्याल में आप अपोजिशन में भी खास तौर पर PTI की बात कर रही हैं, क्योंकि जो ग्रेटर अपोजिशन है उसका तो सरबराह पीपल्स पार्टी से है। लेकिन PTI की तरफ से आपको पता है कि उनका मिजाज, उनकी बोलिंग, उनकी लाइन लेंथ क्या है, वो किस तरह से अटैक करते हैं। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है। एक बात याद रखिएगा, जहां तक मेरा अपना इमेज है ऑफ दी करंट प्राइम मिनिस्टर, हम सारों ने सहाफी होने के नाते से जितना थोड़ा बहुत उनको जाना है, मेरा हमेशा से उनके बारे में एक बहुत डिसेंट, एक बड़े पोलाइट और बड़े साइलेंट प्रोफेशनल का रहा है। He has been very committed as well and he has been working his work without any publicity. Having said that, अब बात आ जाती है इन इल्जामात की जिनके ऊपर आप बात कर रही हैं, तो उसके अंदर तो बड़ा सिंपल है ना जी। 30 साल से ये सियासत में है, 7-8 इलेक्शंस लड़ी है, उनमें से ज्यादातर जीते हैं। उस सारे के सारे प्रोसेस में नथरना, बार बार एक उससे निकल के आना, उसमें जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि अगर कोई चीज वाकई करप्शन की सेटिंग हो वहां पे, तो उसको उठा के जो है एक्सपोज किया जाए और मसला बना दिया जाए। मेरे ख्याल में वो जो नैब के आप उसकी बात कर रही हैं, वो तो देखिए कंप्लेंट बेस है नैब। अगर मेरा जी चाहता है आपके खिलाफ कुछ करने का, तो मैं भी जाके वहां पे एक एप्लीकेशन दे सकता हूँ। किसी ने उठा ली तो उठा ली, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसके अंदर कोई मीट है, क्योंकि 2005 में वो लॉन्च हुई थी मेरे ख्याल में, 2006 के 2016 के एंड तक, 2015 में लॉन्च हुई थी, 2016 के एंड तक सुना है कि उसको शेल्फ कर दिया गया था, शायद अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही हो या ना हो। लेकिन दोनों सूरतों में आज तक मैंने उनके खिलाफ कोई सीरियस जो कंप्लेंट है वो नहीं सुनी। हाँ, ऑपोजिशन करती रहेगी, लेकिन इसीलिए स्ट्रैटेजी मेरे। अच्छा, ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो आज ऑपोजिशन पे तो बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की बमबारी, एक किस्म की आप कह लें कि जो नहीं, मैं PTI की बात कर रही हूँ कि आज उनकी एक जो साबिकी हो गई यकीनन उनकी रुकन पार्लियामेंट। तो अगर हम इल्जामात की बात करें तो इस तरह से तो कोई भी इल्जाम कभी आप समझते हैं कि ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम, अगर ये चीज अगर PTI करती रहेगी तो फिर उसको भी इन फ्यूचर इन सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा? हाँ, कहीं वाकई तनकीद बनती है और कहीं ऐसी चीज बनती है कि जो अपोजिशन अपना रोल अदा करे, वो तो करना चाहिए। लेकिन डू यू थिंक कि ये आज जो कुछ आयशा गुलालाई ने कहा है और ये जो सब कुछ इस वक्त मीडिया पे चल रहा है और मेरे ख्याल से हर टेलीविजन स्क्रीन पे आपको वो नजर आ रही होंगी, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? क्या समीना साहब, बात ये है कि एक तो आप मुझे जानती हैं कि मैं किस तरह से सोचता हूँ बेटियों के बारे में, तो मैं आमतौर पर इन मामला पे बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करता हूँ। लेकिन ये सीरियस इसलिए है जो एलिगेशन उनकी तरफ से आए, और इनका कोई ताल्लुक ये फाइनेंशियल करप्शन वाले मामला से नहीं, बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि एक सिटिंग MNA एक लीडर के ऊपर इल्जाम लगा रही है, और उसके अंदर भी उन्होंने बड़े डिटेल्ड बातें की हैं, और उसके अंदर जब वो टेक्स्ट मैसेजेस की बात कर रही हैं तो आई एम श्योर कि उन्होंने कोई सेव भी करके रखे होंगे। जब इस तरह की बात आती है तो मेरे ख्याल में पूरे सिस्टम को इसलिए जागना चाहिए कि गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान में जब डिक्टेटरशिप गई है
اس وقت سے ہمارے ہاں ایک پاور اسٹرگل ہمیشہ چلتی رہتی ہے ڈیموکریٹک فورسز اور ان ڈیموکریٹک فورسز میں، اور اس سے مراد ہرگز یہ نہ لیجیے گا کہ میں کسی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اور لوگ ہیں جو کہ فیشزم میں بلیو کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر نا، سویلینز ہیں لیکن دے بلیو ان اٹ. اچھا، اس اسٹرگل میں کیا ہوا ہے کہ تمیز، سویلائزیشن، تہذیب وہ کھڑکی سے باہر چلے گئی، اور اس کی وجہ سے خواتین اور بچیوں کے رائٹس کے اوپر تو بات ہونا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اسپیس بڑھی ہے لیکن وہ کم ہو گئی. تو اگر کوئی آنیسٹلی کوئی الزام لگاتا ہے تو میں اس کے اوپر بہت سیریسلی نوٹس لوں گا، چاہے وہ میرے اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ میرے اپنی پارٹی میں ہو، چاہے وہ میرے اپنے رشتہ داروں کا ہو، چاہے میرے علاقے میں ہو یا میرے دوست. صحیح. ایسی مثال کو ملتی ہے نباسی صاحب، مطلب بینگ اے وومن ہم سب خواتین جو ہیں وہ مختلف فورمز پہ اور مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ہماری وہ تمام بہنیں، مائیں بہنیں، پارلیمنٹیرینز جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں. تو ایسا کوئی یہ جو ایک سیاست کے اندر یہ ایک نئی چیز ہم نے بالکل دیکھا، ایسے ہم نے کبھی اداروں میں تو سنا تھا لیکن کبھی اس طرح کے الزامات ہم نے کسی پارلیمنٹیرین خاتون کی جانب سے نہیں سنے تھے. تو ایک تو یہ ساری چیزیں، پھر سیاست کے اندر اب ماں بہن کی وہ تمیز اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مقفات عمل ہے کہ یہ ساری گیم عمران خان صاحب نے خود شروع کی. پاکستان کی سیاست میں جس طرح الزام تراشی، جس طرح بہتان، جس طرح لوگوں کو گالی دینا، جس طرح لوگوں کو بےزتی کرنا، جس طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. شاید 90 کی دہائی میں غلطیاں ضرور ہوئیں گی لیکن وہ ایک دست عام میں کوئی بات کر لیتا تھا، الیکشن کمپین میں بات کر لیتا تھا، لیکن اس طرح متواتر ہر روز کی بنیادوں پر کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہے کہ جب دیکھیں لیڈر کو یا فادر کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کی سٹائل کو، اس کے نظریے کو، اس کی جو زبان سے باہر نکلتی ہے وہ سارے آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ تو ایک مقفات عمل تھا کہ انہوں نے یہ سب لوگوں کو الزام لگاتے تھے، سب لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور جب اب ان کے بارے میں جب باتیں آتی ہیں تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ انہیں اس کا ایک دفعہ سامنا کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ میں گئے، ان کے وکیلوں نے وہاں جا کر 62, 63 کی باتیں کی. جب ان کا اپنا کیس آیا تو یہ کہتے ہیں نہیں 62 اور 63 ہمارے اوپر نہیں لاگو ہونا چاہیے. یعنی یہ کبھی کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے. جب آپ کمپنیز کا معاملہ آیا کہ جناب یہ جو پیناما کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنیز بھی ہیں، اس وقت جب ان کا نام باہر نکلا تو انہوں نے شو ڈالنا شروع کیا کہ میں نے تو اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں اٹھایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ یہ ہوا ہے کہ خواتین بہت عزت کے ساتھ پارٹی میں رہنا چاہتی ہیں، وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی خواتین جو تھی وہ باہر نکل کر اپنا پارٹیز کے اندر اور اس نظام میں تب بھی وہ اس نظام کا حصہ بن سکتی ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اندر آئیں گی، وہ MNAs ہوں گی، وہ MPs ہوں گی، پھر وہ رائٹ بھی ہے اور پھر وہ اس نظام کا تب حصہ ہوں گے اور سمجھیں گے. آج جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جس طرح MNA صاحبہ نے بتایا، جس طرح انہوں نے ان کی حرکتیں بتاتی، مجھے تو وہ سنتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اور یہاں آپ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ کل کسی لڑکی کو کوئی اپنے والد کس طرح کہے گا کہ آپ کسی سیاسی جماعت میں جائیں. اس پہ جب ان کا دھرنا ہوتا تھا، جب ان کا جلسہ ہوتا تھا، وہ ماحول ویسے بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا، ہم نے پیسے بھی اس کو کرٹیسائز کیا کہ جی یہ ماحول ایسا پیدا نہ کرے. سیاسی جلسے ضرور کریں، سیاسی لوگوں کو اس میں شامل رکھیں، خواتین کو بہت زیادہ حصہ دیں اس میں، لیکن یہ جو میوزیکل کنسرٹ آپ نے شروع کر دیا ہے، یہ جو میوزیکل میلہ آپ لگاتے ہیں، یہ جو میوزک لگا کر آپ ناچنے کے لیے سب کو کہتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا کہ یہ پاکستان کی سوسائٹی کو سوٹ نہیں کرتا، یہ پاکستان کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا، یہ ہمارے مذہب میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو یہ الزام لگے ان کو بڑا سیریس لینا چاہیے، ان کو سیریسلی کسی ادارے کو، اور بہت بہتر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا بڑا کوئی ادارہ اس پہ خود نوٹس دے، اور اگر انہوں نے الزام غلط لگائے MNA صاحبہ نے اس کو بھی سخت سزا ملنی چاہیے. بڑا ذاتی ہے، اور اگر الزام ٹھیک ہے تو پھر اس پہ بڑی سیریس بات ہے. آپ کا سوال کیونکہ خواتین کے حقوق اور ان کے بارے میں سینسٹیوٹی کے بارے میں تھا، میں ایک بات کہوں گا. وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم یہ بڑا اچھا ہوگا کہ اگر ان کو امپاور کر رہے ہیں تو ابھی کیبنٹ کا نام آنا ہے. میں بڑا خوش ہوں گا کہ اگر میں زیادہ قوم کی بیٹیوں کو اس کے اندر ریپرزینٹیڈ دیکھوں، کیونکہ جب سٹارٹ میں کیبنٹ آئی تھی تو اس وقت میرے خیال میں 3 یا 4 نام تھے. اگر دیکھیں ساری دنیا کے اندر جو نیمز آ رہے ہیں اس کے اندر ٹروڈو کا، جسٹن ٹروڈو نے 50% کر دی اور لوگوں نے کی 50%. اگر کوئی ایک سبسٹانشل ریپرزینٹیشن ہونا
بہت اچھا ہوگا. اس سے PMLN کی طرف سے میسج بھی اچھا جائے گا. پاکستان میں بہت پہلے سے میرا خیال ہے کہ کسی آپ ریجن میں دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو نمائندگی ہے پاکستان میں خواتین کی ہے وہ سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلی بھی ہو. پہلے بھی منسٹر پہلے سے بھی موجود تھی. پاکستان میں خواتین کے لیے زیادہ مقام ہمیشہ سے رہا ہے. اور مقام یہ دیکھیں پہلا اسلامی ملک تھا کہ یہاں وزیر اعظم خواتین رہی, یہاں پچھلی دفعہ اسپیکر تھی, اس دفعہ فیڈرل منسٹر ہے. تو پاکستان میں یہ کوئی ایسی بات کبھی نہ تھی نہ کبھی سوچ. جو لوگ کمپیٹنٹ مقابلہ کر کے سامنے آتی ہیں, جو جن کے پاس یہ پوزیشن ہوتی ہے وہ ضرور انجوائے کرتی ہیں. صحیح. آگے چلتے ہیں. لاہور کے NA 120 کے الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد. اور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کتنا بڑا مقابلہ ہوگا, کیونکہ حلقہ PMLN کا ہے وہ ہمیشہ سے, اور میاں نواز شریف صاحب وہاں سے ہمیشہ الیکشن جیتتے بھی رہے ہیں اور یہ ان کا حلقہ ہے. آپ NA 120 میں دیکھتے ہیں کیا خیال ہے آپ؟ لیکن جب سب سے زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں جو سیاسی طور پہ ہماری سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کی 2013 میں پاپولرٹی تھی, سب سے زیادہ اس وقت وہ ایک نیا میسج لے کے آئے تھے, نئی بات کرنے کے آئے تھے, اور لوگوں نے ان کی یہ بہت ساری چیزیں اس وقت نیا پاکستان بنانے کی خوابوں کا نہیں, لوگوں کو پتا تھا کہ کیا کیا بات میں کریں گے. اس وقت بھی ان کی جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑی تھی اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان شاید 60,000 سے زیادہ شاید اس وقت لیڈ تھی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائے نام ایک کاغذی کارروائی ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے پاکستان کے اندر, کوئی ایسا ماحول نہیں دیا, کوئی ایسا بات نہیں کی خیبر پختونخوا کی اگر ان کے پاس حکومت تھی, یہاں کو بہتر نظام دے جاتے, یہاں کو بہتری لاتے. سمجھتے ہیں کہ بڑا ایزیلی NA 120 جو ہے جو آج MNA صاحبہ نے خیبر پختونخوا کے متعلق کہا ہے, انہوں نے اس سے حکومت کا پردہ اٹھایا اور ان کی جمہوریت کا خان صاحب کی یقین کا یہ عالم دیکھیں کہ آج پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا ہے اور ووٹ دینے کے لیے خود اسمبلی میں تشریف نہیں لائے. یعنی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہو انہوں نے خود ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہو اور اس کو ووٹ دینے نہیں, میں تو خود کئی اور ملتی ہے. کوئی ایسی مثال ہمیں ماضی میں کبھی کہیں ملتا ہے کہیں؟ کمال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ الائنس بھی نہیں کیا. شیخ رشید صاحب تو ظاہری بات ہے انہیں کی پارٹی کے وہ سیٹلائٹ ہے, لیکن شیخ رشید صاحب جو کہ پارٹی میں نہیں ہے ان کو نامنیٹ کر دیا اور اس کے بعد خود ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ دوستوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو بہت ضروری کام سے لاہور جانا تھا. ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کوئی ہے جس پہ آپ نے لاہور جانا ہے. آپ نے NA 120 کوئی ضروری کام ہو وہاں کاموں کے بارے میں ایک میں اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرنے میں ایک بات کہہ دوں کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب الزام لگایا کرتے تھے, جو عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے تھے, اس بات سے آج ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا جب کہنے ان کی پارٹی میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا جو کریڈیبل ہو, جو وہ کہتے کہ بے شک غلط بھی تھا. آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ ایک سوال واقعی کافی مانا کہ ان کو نظر آ رہا تھا, یہ تو بالکل جیتنا تو یقیناً PMLN کے وزیر اعظم نے بننا ہے جو آپ نے نامنیٹ کیا, لیکن پھر بھی اگر صرف نامنیشن بھی ہو تو لوگوں کا یہ کہنا تھا, کافی تجزیہ کار ہیں ان کا بھی, کہ کیا صرف نامنیشن کی اگر بات تھی تو یہ اپنی پارٹی میں کسی کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا. میرے خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, کل بھی بار بار پوچھا گیا مجھ سے. ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کل کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو اس لیے نامنیٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو 3 صاحبان جو گئے تھے پٹیشن لے کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, ان میں سے یہ ایک تھے, اور یہ وہ سینیٹر ہے نا, سراج صاحب تو سینیٹر ہیں, وہ بن نہیں سکتے نا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 62-63 کا کیس ان کے اپنے اوپر بھی چل رہا ہے, اور اس وقت پارٹی کے اندر اچھا خاصا جھگڑا ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے نمبر 2 کا تعین کر دیں. اس سے بھی وہ اسد عمر صاحب کا نام لیتے ہیں کہ کہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب آپس میں لڑنا پڑے. تو میرے خیال میں ان کو یہ ہوگا کہ اگر 1 among the equal میں نے بنا دیا اور اس کے بعد میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو اس کے بعد پارٹی کے اندر جو ہے نا اچھی خاصی خرابی ہو جائے گی. تو شاید انہوں نے اپنا مسئلہ پوش آؤٹ کیا, لیکن اس سے نقصان. آپ بڑی دور کی سوچ رہے ہیں, کیا انہوں نے واقعی اتنی دور کی سوچ؟ نہیں, میرے خیال میں PTI جو ہے 2 کام تو بہت کرتی ہے جو میں نے سنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پلان کرتی ہے, اسٹریٹجی ہے ان کے پاس. دوسرا وہ محنت بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر سائڈ پہ پڑ جاتے, تو پھر کہیں نہ کہیں سے ان کو ریزلٹ آ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا نا
معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ پہلے پوچھ رہی تھی 120 NA120 اچھا NA120 کے اندر یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کی ہیلپ اور لوگ بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیلیبریٹیز اور پھر ٹیلی ویژن چینلز. جس طرح سے میڈیا یک طرفہ کوریج دیتا ہے اور وہ سپن دیتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کو ایاز صادق صاحب کی الیکشن کا یاد ہو، ان کے مد مقابل کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ بہت ٹائم لگایا گیا، پیسہ لگایا گیا اور میڈیا اور وہ جس پہ سارے کا سارا تھا تو کانٹے کا مقابلہ ہو گیا. یاسمین راشد صاحبہ نے جب پہلے الیکشن ہوا تھا 2013 میں، یہاں سے بہت زیادہ مارجن جو ہے نا یہ بہت زیادہ نمبر کے ووٹ نہیں لیے تھے، اچھے بہت ڈیسنٹ نمبرز تھے لیکن مارجن اچھا خاصا سبسٹینشل موجود تھا. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں کم از کم کوشش ہوگی میڈیا، سیلیبریٹیز، الائز، باقی لوگوں کی طرف سے کہ سٹار پاور کو استعمال کر کے کانٹے کا مقابلہ کیا جائے. یہ اس کے اوپر کچھ مزید بات کریں گے کیونکہ NA122 میں جو ہم نے کانٹے دار مقابلہ دیکھا، NA120 میں کیا توقعات ہیں؟ کیا واقعی اس قسم کی کوئی سچویشن ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہمیں وہی ریزلٹس لگیں گے جو ہم نے 2013 میں دیکھے؟ اس پہ کچھ مزید بات کریں گے ناظرین، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ مزید گفتگو. نظم و ضبط دوران حج مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر بس، ٹرین، لفٹ، سیڑھیاں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت قطار بنائیں. آپ کا بہتر طرز عمل ملک کی عزت و وقار کا باعث ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے جاوید عباسی صاحب، وہ اس کو تھوڑا سا آپ مزید ہائی لائٹ کیجیے. NA122 کا ہم نے دیکھا جو رزلٹ آیا، اور جس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں تو علیم خان صاحب نے بہت پیسہ لگایا، جو کچھ بھی ہوا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ایک تو یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ٹائم سے وہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت رہی، وہ وزیر اعلیٰ رہے، وہاں پہ ان کی بہت کارکردگی کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. اب یہ جو فیصلہ ہے کہ آنے والے 45 دن کے بعد ان کو اس سیٹ کے اوپر الیکشن میں وہ حصہ لے اور اس کے بعد ان کو آنے والے وقت میں وزیر اعظم بنا جائے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے، اسی کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ بناتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب وہاں سے اٹھ کے جب وہ اسلام آباد آ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اسی طرح کی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کی صورت میں پرابلمس ہوں گی ان فیوچر؟ ایک میں سر مختصر یہ بتا دوں کہ اس حلقے اور اس کا کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کا بھی کمپیریزن کسی کے ساتھ اس لیے نہیں بولتا کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پنجاب میں کام کیا ہے، نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب کے اندر جس طرح محنت سے انہوں نے کیا اور جس طرح پارٹی کے لیے کام کیا اور جس طرح مینیج کے لیے انہوں نے کام کیا، وہ شاید ہی کسی اور صوبے میں کوئی آپ کو مثال نہیں ملتی. لہذا ان کا ہمارے خیال میں انشاءاللہ کوئی ایسا بڑا مقابلہ نہیں ہے. اگر یہ مقابلے کی پوزیشن بھی ہوتی تو عمران خان خود اترتا وہاں. اگر یہ کوئی یہ سمجھا نا کہ اگر کوئی قریب بھی میں پہنچ سکتا ہوتا، لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں تو ضرور کرتے نہیں. اس حلقے کے کئی ہو ڈائنامکس تھے جس کی وجہ سے اس وقت پہلے بھی جب الیکشن وہ جیتے تھے تو مارجن کم تھا. اس میں آسانی سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میرا خیال ہے 70,000 قریب جو ہے وہ انشاءاللہ جیت جائے گی. یہ ہو گیا. اور آگے اب چلتے ہیں پھر اس میں کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کی سیٹ خالی ہوگی، وہاں پہ بھی پھر آپ کو الیکشن کو دیکھنا ہوگا، پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی لانا ہوگا. تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ پنجاب کے اندر ہی پھنس کے رہ جائیں گے اور اس کے اوپر ہی سارا ورکنگ ہوتی رہے گی؟ اور آگے 2018 کے الیکشنز بھی ہیں، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں. لیکن ساری پارٹی کی خواہش تھی. ہمارا کبھی خیال نہیں تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، کیونکہ یہ کیس ایسا نہیں تھا ڈسکوالیفیکیشن کا تھا. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اس کے بعد ساری پارٹی کی خواہش تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے. پارٹی بھی انہیں ایک یونائٹنگ فورس ضرور ہوگی ہمارے درمیان.
وہ بہتر ان کو تجربہ ہے، پچھلے کافی عرصے سے وہ پنجاب کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی ان کی نظر آپ کو لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر آپ نہیں رکھتے تو پارٹی کے اندر کوئی ہے ایسا کہ کسی اور پہ کوئی اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے سوائے ان کے؟ پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کیا کہ جب ایک دفعہ پہلے جب میاں صاحب کے لیے مشکلات بنا دیے گئی، صدارت کا فیصلہ کرنا پڑا، تو پھر پارٹی نے میاں شہباز شریف صاحب کو دوسری ان کی جگہ اور کسی کو اس وقت پارٹی دیکھ نہیں سکتی نا، دیکھتی ہے میاں صاحب تھے سارے وہ نہیں ہوتے جب کسی وجہ سے پہلے اگر وہ صدارت نہیں رکھ سکے تھے کہ وہ پابندی لگا گئی تھی پارٹی کی، تو پھر شہباز شریف صاحب کو لوگوں نے فوری طور پر ان کی دیکھا کہ یہ پارٹی کی صدارت ہے۔ اب پارٹی کے اندر زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ انہیں ضرور جانا چاہیے، پنجاب میں بھی وہ ضرور دیکھیں گے، مشورہ دیں گے، وہاں ایک اپنا کوئی ضرور ہمارا پارٹی کا آدمی آئے گا، لیکن ملک بہت ضروری ہے، وزیر اعظم کی پوزیشن بہت ضروری ہے اور یہاں ایک ایسی اسٹرانگ آدمی کو ہونا چاہیے جنہوں نے صوبہ بدلا ہے انشاءاللہ، اب وہ پاکستان کے لیے بھی اس طرح کوشش کریں۔ جب ہم اکثر تجزیہ کار اور ہم یہ آوازیں بھی سنتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کیوں جی ایک ہی خاندان میں پاور کیوں رہے، گورنمنٹ کے وہی وزیر اعلیٰ کیوں رہے، وہی پرائم منسٹر کیوں رہے، یہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے، دوسرے لوگ کیوں نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے خیال سے بہت بڑی وجہ اس کی شاید یہ بھی ہے کہ جتنی آپ کی پارٹی ہوتی ہے، جب آپ پارٹی بناتے ہیں تو وہ جو ایک فیملی کے ساتھ جو آپ کی ایفیلیشن ہو جاتی ہے اور جو وہ فیملی اس پارٹی کو یونائٹ رکھ سکتی ہے، شاید یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جب جیسے ابھی بہت سارے دوسرے نام ہیں تو شاید ان کے اوپر تمام پارٹی کے جتنے دوسرے پارلیمنٹیرینز ہیں اور جتنے آپ کے ورکرز ہیں وہ صرف اسی فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے جھنڈے تلے ہی ایک ہونا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے نا اس کے تہیں ہیں اور اس کی تہوں کا آنسر بھی تہوں والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موروثی سیاست پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف اینی کائنڈ آف اسپیسیفک نیش پالیٹکس، لیکن وہ جو کہتے ہیں ان کے اپنی پارٹیوں کا کیا حال ہے، ایک بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الطاف حسین صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی موروثی سیاست خود انہوں نے 40 سال سے ریٹائرمنٹ نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، پارٹی میں بیٹھے۔ عمران خان صاحب جب سے پارٹی بنی ہے ان کے علاوہ کوئی آیا، ایک سائڈ پہ پرسنالٹی کلٹ ہے، اچھا دوسری سائڈ پہ پاکستان کی سیاست ایسی بنی ہے کہ پرسنالٹی کلٹ سے بڑھ جاتی ہے تو فیملی کلٹ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا اب اس کے اندر ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں ہوں گے، لیکن میں مانتا ہوں کہ صرف اور صرف جو فیملی ریلیشنز یا ٹائز ہیں اس کیس میں تو خیر پرفارمنس ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کا اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت پرفارم کیا ہے اور ڈیلیور کر کے دکھایا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی ایسی ریلیشن شپ کا معاملہ نہ ہو تو پھر آپ پارٹیوں کو اسٹرینتھن کریں نا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ابھی تک اسٹرینتھننگ ہو نہیں پائی ہے۔ ڈیموکریسی تو جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہمارے پاس بڑی ڈیموکریسی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کا شام الیکشن ہوا کہ بڑا لیڈر کھڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو نام ہے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں۔ وہ ایک اور پینل انہوں نے احتساب پینل بنایا، ایک اور بنایا، تو اس کے اندر جو لوگ تھے ایک صاحب تھے جن کا نام مجھے نہیں سمجھ آیا، میرے خیال میں عمران خان صاحب کے خلاف تھے یا شاہ محمود قریشی کے خلاف، تو ان کے نام کے ساتھ بریکٹ میں ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی لکھنا پڑا کہ عوام کو یا ووٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان ریفارمز کو لے کر آئیں گے تو پھر لانگ ٹرم میں آپ کے حالات صحیح ہو جائیں گے، لیکن وہ تب تک نہیں ہوگا جب ہماری پالیٹکس کے اندر وکٹم ہٹ رہے گی۔ میرا حق ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم میں الیکٹ کرتا ہوں یا پاکستان کے اندر الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہوں اور میری پارٹی جس کو میں نے ووٹ کیا وہ جیتتی ہے تو 5 سال کے بعد میں ان کو ووٹ آؤٹ کروں، جب تک کوئی اور ان کو ہٹاتا رہے گا کسی ذریعے سے بھی، لیگل ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ہوگا، 58(2)B ہوگی یا کوز ہوں گے، اس وقت تک پارٹیوں کے اندر یہ کلٹ جو ہے لازمن بڑھیں گے اور پارٹیاں صرف اور صرف چند لوگوں کے بارے میں ہوں گی، لیکن پھر یہ ہے کہ پرفارمنس اگر اچھی آ جائے تو کم از کم فار دا شارٹ ٹرم یہ چل سکتا ہے، لانگ ٹرم یو نیڈ ریفارم ان دا کنٹری۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اب چونکہ چلے ایک پروسیس سے ہم آگے نکلے، وزیر اعظم صاحب منتخب ہو گئے، شاید خاقان عباسی صاحب، اب جو کابینٹ کی جب بات ہوتی ہے، کابینہ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ پوری دنیا میں یہ ایک ہے دیکھنے میں آیا کہ جتنی چھوٹی کابینٹ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا فوکس رہے گا اور زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی، زیادہ بہتر کام ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کابینٹ عموماً بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب اس وقت چونکہ اب کابینہ دوبارہ تشکیل دی جائے گی تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو
कैबिनेट हमने पहले देखी मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, वही चीज़ अभी भी होगी, या आप समझते हैं कैबिनेट का साइज कुछ छोटा होगा या कुछ मजीद इसमें इजाफा होगा? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मामला डिटरमिन कर दिया गया था 18 अमेंडमेंट में। उससे पहले वज़रा और मुशीरान की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी जो रख सकते थे, तो अब ये मामला तो जरूर तय हो गए। ठीक, मियां साहब ने बड़ी मुनासिब कैबिनेट रखी रही है और बेस्ट जो लोग थे उन्होंने अपनी कैबिनेट में रखे, जिनके पास पिछले काफ़ी सालों से जब भी हुकूमत आई है तो वो वज़रा रहे हैं और उनका बड़ा तजर्बा था। मेरी खबर यही है कि ज़्यादा वज़रा जो है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे वही वज़रा शायद अपनी अपनी जगह जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। उस वक्त जो मीटिंग में भी वहाँ का माहौल भी था और वहाँ भी जो डिस्कशन हुई थी वो यही हुई थी कि क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर तो जरूर आ जाएगा, लेकिन कैबिनेट जो है वो खुद उसी तरह कंटिन्यू रखेगी। तो वो साइज पहले भी कोई इतना बड़ा उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए पाबंदी है जो जिसको वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक। हाँ मेरा ख्याल है तो अब क्या उससे मजीद छोटी हो जाएगी या नहीं? आप देख रहे हैं कि वही जो कैबिनेट हमने देखी, शायद खकान अब्बासी साहब और मियां साहब बैठ के जरूर आज कल मेरा ख्याल है उन्होंने इस पर कोई मशावरत की होगी, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद बुजुर्ग की तादाद तो शायद वो रही, लेकिन अगर कुछ ज्यादा स्पेशल असिस्टेंट या मशीर थे मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई जरूर कमी आ सकती है। जो हो सकता है कि कोई ऐसी कमी आ जाए कि वो समझते हो कि इस वक्त ज्यादा ना रखे और कुछ चीजें छोड़ दें। अगर शहबाज शरीफ साहब आते तो अगर वो अपनी कोई नई टीम कोई नए लोग शामिल करना चाहे तो उसको जरूर शामिल। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जावेद अब्बासी साहब, आप लोगों के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने मंसूबे हैं, खुसूसन उसके अंदर बिजली लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाना एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके एक वादे भी आपकी हुकूमत ने किए हैं और 2018 तक आपने उसको कंप्लीट भी करना है। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर बड़ा आपने जिसको कहते हैं तनदेही से काम करना है और बड़ा पॉजिटिवली इसके ऊपर आपने आगे बढ़ना है। तो आपको नहीं लगता कि अभी 45 दिन अभी एक वजीर आजम चुना, इसमें जो कुछ भी पैनामा पेपर्स के हवाले से कितना वक्त कितना फोकस तमाम एनर्जीज इस साइड पे लगी रही, चले फैसला आ गया, वजीर आजम आ गए, अब वजीर आजम 45 दिन के बाद अगर दूसरा चुनाव होता है और फिर हम इसी सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने उन प्रोजेक्ट्स पे उसी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे जिस तरह से कि करना चाहिए? क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी यकीनन आपकी कोशिश होगी कि उसको जीता जाए। हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं, हम बार बार कह रहे थे कि ये जिन चीजों को आप अदालतों में लेके जा रहे हैं, जिस तरह इसका पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह आप हर रोज इल्जाम की बात करने शुरू हो गए, ये अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं है, ये तवज्जो आप हटा रहे हैं और आपको खौफ है 2018 के इलेक्शन का ये चीजें मुकम्मल होगी और वो सारी पार्टी सिर्फ इसी एक चीज पे लगी थी जिसकी आपने अभी निशानदेही की। ये वैक्यूम हमारी वजह से कभी भी ना होता, हमने तो कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। हमने कहा था कि काम होने दे, हमारा अल्टीमेट जो फैसला है वो आवाम को करना है। अगर हम डिलीवर ना कर सके जो हमने वादे किए थे आवाम से, हमने 2013 में जो बातें की थी अगर पूरी नहीं कर सके, हम सारे मिलकर आवाम में जाएंगे और वो जो फैसला देंगे हमें कबूल होगा। लेकिन उनको ये खौफ था। मैं ये बता दूं कि मियां साहब ने बड़ी तवज्जो दी थी, उन्होंने सबसे ज्यादा ये कोशिश की थी कि मैंने पहले भी गिनवाए हैं वो कि एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर, टेररिज्म इस मुल्क से खात्मा का, इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर आए, इस मुल्क की इकानमी बेहतर हो और दुनिया में हमारी जरा हिज्जत बहाल हो कि ये मुल्क जो है इसमें बड़ी जान है। उसको पॉलिसी को अभी शायद खाकान साहब भी बिल्कुल उसी तरह जारी रखेंगे, उसी हिम्मत और ताकत के साथ ये चीजें आगे बढ़ेंगी और शहबाज शरीफ साहब आएंगे। तो आप सारे जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का तो स्टाइल काम के बारे में तो शायद उनको कोई मुकाबला कर सकते हैं, वो दिन रात। और अभी भी जब ये एनर्जी के प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो जहां भी मेरा ख्याल है जितना शॉर्टेस्ट पीरियड में उन्होंने एनर्जी के प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर खड़े किए, शायद पाकिस्तान में इसकी पहले कोई मिसाल ही नहीं मिलती। उनके आने से और बड़ी बेहतरी आएगी, आप देखिए। और इसमें कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी जो प्रोजेक्ट है इनमें कमी आए। और अभी ये गर्मियों का मौसम था, लोड शेडिंग में बड़ी कमी आई है और 2018 से पहले हमने कौम से वादा किया इंशाल्लाह एनर्जी में बिजली हमेशा के लिए इतनी होगी कि कोई लोड शेडिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनको कि सियासी मसाइल कहा जाता है और सियासी जो चपकलिशें होती है, कोशिश ये होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि उनको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हल किया जाए, किसी भी किस्म का कोई भी मसला अगर इस किस्म का आ जाता है सामने। लेकिन अब क्या वजह है? क्या हमारी पार्लियामेंट उस तरह से स्ट्रांग नहीं है? क्या उस तरह से मामलात को देख नहीं पाती, या वहाँ पे इस तरह से मामलात एड्रेस नहीं होते जो हमें दूसरे फोरम्स पे या दूसरे इदारों की जानिब जाना पड़ता है किसी भी मामले को हल करने के लिए? जी समीना साहब, दो तीन चीजें तो इसमें कंफर्म है ना। पार्लियामेंट जो है वो चला है और काफी चला है, लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में भी
اور ابھی بھی بہت ساری چیزوں پہ اگر قانون سازی ہو جاتی تو ہمیں آج شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. مثال کے طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور PMLN کے اندر ایگری ہوا. پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی سیریس اکاؤنٹیبلٹی کے ریفارم کی بات ہوئی ہو, اور ریفارم کی بات وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی, لیکن جب ڈول نیشنلٹی کی بات ہوتی تھی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا راتوں رات بل آ بھی گیا تھا اور پاس بھی ہو گیا تھا. اسی طرح سے یہ جو پارٹی ہے PMLN, اس کی حکومت کے زمانے میں اس کے موجودہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں شاید جتنا زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا. اگر دیا جاتا تو آج کے دن 2 چیزیں شاید میرے خیال میں ہوتی نا. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم شاید پارلیمنٹ یا کسی اور اس کے پاس. اس میں آپ تمام پارٹیز کو قصوروار سمجھتے ہیں, کیوں نہیں بنایا گیا, ایسا کیوں نہیں کیا گیا, نیچرلی کیوں نہیں سوچا گیا؟ بالکل صحیح ہے, نیچرلی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو اب اسٹرینتھن کرنا ضروری ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ 62-63 کی جو بات ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ویک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ صادق اور امین کی بات کریں, یہ میں بار بار کہتا ہوں, یہ آپ کو پتا ہے کہ کس روشن ہستی کے ایٹریبیوٹس ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے, ہم لوگ نہیں ہیں. تو یہ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے اور آج کل کے زمانے میں اتنی ایبسٹریکٹ بھی ہو جاتی ہے کہ شاید ہر پاکستانی بلکہ میجورٹی آف پاکستانی اس کے قریب بھی نہ آ سکے نا. بالکل. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر لیا جاتا. مثال کے طور پہ کوئی ٹینجیبل ڈیفینیشن فائنینشیل. کیوں کسی نے اس کو چھیڑنے کی یا جس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر کچھ کیا جاتا, اس کے اوپر کیوں نہیں کسی نے کبھی غور کیا؟ جب سے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہے, چیز ہے جب سے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہے, آپ کو جواب اس سے مل جائے گا. 3 صاحبان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس میں دیکھ چکا ہوں. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن کل سراج الحق صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور عمران خان صاحب سے عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اس کے اندر پروسیکیوشن میں آ گئے, ان کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے. تو ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں ختم کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصرار پہ دائیں بازو کے کیا جا رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کا اصل میں مذہب سے کوئی تعلق ہے نہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ پرویز ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ہے, جب ایسی مختلف شکیں ڈالی گئی جن کا شاید آج کل انٹرپریٹیشن کرنا کنفیوزنگ ہے. اگر پارلیمنٹ اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے, مختلف ایشوز کے اوپر لا میکنگ کرتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ آنے والی حکومتوں اور ایون موجودہ حکومت کو اتنی شاید مشکلات نہ ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر ہم 62, 63 کو سامنے رکھیں تو کوئی بھی پارلیمنٹیرین یا کوئی بھی ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ عوام میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے لیٹ سپوز آپ کے لیے کہتا ہے آپ کوئی پارلیمنٹیرین ہے کہ جی آپ 62 پہ پورے نہیں اترتے, میں ایک اپلیکیشن دیتی ہوں یا ایک اپلیکیشن دیتا ہوں, تو یہ تو پھر اس طرح سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نا کسی کے بارے میں تو پھر ہمارے پاس پورا سسٹم ہونا چاہیے. نیب ہے لیکن معاملے 2-3 ہیں. نیب کے بارے میں ایک تو کمپینز بھی ایسی, میڈیا کمپین بھی پہلے چلی ہے, پھر بعد میں جوڈیشری کے اوپینین بھی ہم نے سن لیے. تو اب نیب کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ اگر شاید تھوڑا بہت کام کر بھی رہی تھی تو اب غیر فعال ہو کے بیٹھ گئی ہے. ایسے وقت میں اگر آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کی پورے کا پورا سسٹم ہوگا. دوسرا ایک بات کی ابھی عمران خان صاحب کے اپنے لائر نے, جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ آج کے دن کیوں نہیں پوچھ سکتے سورسز کا, تو کہتے اس وقت جب نامینیشن ہوئی تھی اس وقت چیلنج کر سکتے تھے, بعد میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے, گو کہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو آپ اٹھا لیں کہ جب ایک بندہ نامینیٹ ہو گیا اور اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ صادق اور امین ہے, تو سٹارٹ میں لگاؤ نا. سٹارٹ میں اگر چھاڑنا ہے تو چھاڑ دے. جب 4.5 سال گزر گئے, حکومت میں رہ کے پوری پالیسیز بنا لی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد ایک دن ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کھوٹ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, لیکن باہر کا وہ لگ تو گیا نا. اب ان تمام چیزوں کے اوپر ایک میچور ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو خاص طور پر لیڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ ریفارم کر سکے, تاکہ فیوچر میں ان کے اوپر اٹیک نہ ہو. پارلیمنٹ کے اس طرح کی یہ جو انہوں نے بات کی, بڑی ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم میں بہتری آئے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے, جو کہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں, ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی, ایک وزیر اعظم گیا دوسرا گیا, یہ چیز ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس قسم کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر. یہ تو جو آپ نے سوال پہلے شاید رکھا تھا, میں اس سے
اتفاق نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کام کرے تو باقی ادارے نہ کرے، ہر ادارے نے کام کرنا ہوتا ہے. بالکل یہ کوئی نہیں ہوتا ہے. جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، اور سب کے کام اپنے اپنے ڈیفائن ہے. لیجسلیشن ظاہر ہے کوئی بھی کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سارے کام پارلیمنٹ کے. یہ پارلیمنٹ ہمیشہ کرتی رہی. اس پارلیمنٹ کو تھوڑا ٹائم ملا. آپ نے نہیں دیکھا 18th امینڈمنٹ جب آئی تو آلموسٹ 102 کلاسز کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ لائی گئی، اور جو ماحول پیدا کیا گیا پاکستان کے اندر، پورا جو کانسٹیٹیوشن کا جو حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا ڈکٹیٹر کے زمانے میں، اس سے واپس ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی. کسی ایک جماعتیں نہیں ہیں، اس میں مذہبی جماعتوں کو بھی بٹھایا گیا ہے. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب 2/3 میجارٹی آپ کے ساتھ ہو دونوں ہاؤسز کے اندر. تو ساری یہ پارلیمان نے بیٹھ کر ہی کام کیا ہے. ایک کلاس ہاں کسی چیز کو کہیں مس یوز ہو رہا ہو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ آج سے 20 سال بعد کیا ہونے جا رہا ہے. خاص ٹارگیٹ رکھ کے اگر کسی چیز کو مس یوز کیا جائے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ہے. لیکن پارلیمان مسلسل اپنا کام جو ہے وہ چلیں یہ تو اب ہوا. اس کو ایڈریس کیا جائے کہ جیسے آہستہ آہستہ آپ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں یہ چیز اتنی اس حد تک ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کو ایسے درست کیا جائے تو اب مس یوز نہ ہو. ایک مثال آپ کو بتا دوں، آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ اس میں آسانی آ جائے گی کہ مس ڈکلریشن کے کئی کیسز پچھلے 10 سالوں میں آئے ہیں. لیکن یہ جو 62 ہے یہ کسی اور کیس میں کیوں نہیں لگائی گئی؟ یا تو یہ ہوتا ابھی ہمارے کے میں تھے، ان کا جسٹس چیمہ صاحب، ان کا ایک مسجد کا اکاؤنٹ تھا جو نہیں لکھا گیا تھا، پیسے تھے. سپریم کورٹ نے انہیں ضرور کہا ہے، انہوں نے کہا یہ ان سے رہ گیا ہے، انہوں نے ڈکلیریشن کا کیس ہے. لیکن ون ٹائم کیا ان کو اسی الیکشن میں لڑے اور الیکشن دوبارہ جیت کے آئے. یہی جعلی ڈگریوں والوں کے ساتھ بھی ہوئے. یہ کیس جو آج ہمارے اوپر آیا ہے تو اس کی تو پہلے کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ وہاں آپ نے مس ڈکلیئر کر کے پھر اب یہاں بھی آپ نے 62 بھی وہ کر لی ہے. تو وہ تو ایک خاص یہ ماحول ہے جس میں یہ شادی بھی ہے. ہاں 62 اور 63 میں پارلیمان میں بہت سخت ڈسکشن ہونی چاہیے، پارلیمان کی وضاحت ہونی چاہیے، اور جو پارلیمان کا ویو ہو، جو پارلیمان بہتر سمجھتی ہو، جو اس کا وزڈم اس کے مطابق اس پر فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ چونکہ یہ اب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. یہ ڈسکشن شاید اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو جس کے آج آپ کسی کیبن پہ بیٹھتے ہیں، کسی کھوکھے پہ بیٹھتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ہر ایک پوچھ رہے 62 63 کیا ہے. پہلے لوگوں کو کم پتا تھا. اور پھر آپ نے کہا کہ آئین میں ساری چیزیں موجود تھی، یہاں راتوں رات یہاں ماشاء اللہ لگے. آئین میں سزا ہے کہ جو آدمی ملک کا کانسٹیٹیوشن توڑے گا اس کی کیا سزا ہوگی. لیکن کیا وقت میں ان کو روکا اور امپلیمنٹ کر سکے؟ کہ یہ جب تک سارے ادارے بیٹھ کر اپنا اپنا کام نہیں کریں گے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی جو ان کا ایمبیٹ ہے اس کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے، اور اپنی جو ان کی حدود ہے اس کو کراس نہیں کریں گے، یہ تبھی کام رہ سکتا ہے. ادروائز اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات ضرور پیدا ہوتی رہے گی. ایک چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، میں چاہوں گی بس صاحب اس پہ آپ بھی بات کریں اور ضرور آپ بھی فروخت فتافی اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. 2013 کے الیکشنز جب ہوئے تو ہم نے دیکھا آج تک ہم ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں، مختلف سورسز سے جو بھی چیزیں فضا میں گونج رہی ہیں. 2018 کے الیکشنز، بہت الیکشن ریفارمز کی بات ہوئی کہ 2013 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں رگڈ ہیں، بد انتظامی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت اس کے اوپر بحث، دھرنے، جلسے، جلوس سب ہم نے دیکھی. کیا 2018 کے الیکشنز کے لیے تمام پارلیمنٹیرینز جن کا کہ یہ کام ہے وہاں پہ بیٹھنا، اس پہ کمیٹیاں بھی بنی ہیں، اس پہ کتنا آپ لوگوں نے اس کو فالو اپ کیا؟ کیا اس میں آپ لوگ کوئی آگے پیش رفت کر سکے کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمیں پھر یہ چیزیں سننے کو نہ ملے؟ جی بالکل، جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے. جن جماعتوں نے یہ معاملہ بہت سیریسلی اٹھایا تھا ان کو بھی بٹھایا گیا، اور دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بنی تھی الیکٹرل ریفارمز کی، اور اس کی بہت کام 3 سال میں 2 سال پہلے مکمل ہو جاتا. بدقسمتی ہو رہی ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں جو تھی وہ کبھی دھرنے میں چلی گئی، کبھی بائیکاٹ میں چلی گئی، شامل نہیں ہوتی تھی. ہمارا خیال تھا کہ کنسنسس کے ساتھ کام ہونا چاہیے کہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو لوگ بیٹھے ان کو یقین ہو کہ سب کے کنسرن جو ہے وہ ایڈریس ہوئے. اب وہ مکمل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس نیکسٹ جو سیشن آ رہا ہے اس میں لے کے آ رہے ہیں. اگر اس
اور یہ بھی موقع دیا جائے گا کہ کوئی پارلیمنٹرین سمجھتا ہے اس میں اور بہتری کی ضرورت ہے وہ اپنی امینڈمنٹ لائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ بڑا بریف جواب بہت بریفلی آپ مجھے بتائیے گا اس کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا 62-63 کی جب ہم بات ہم نے کی مختلف شکوں کی, اب جو 2018 میں الیکشنز ہوں گے کیا اس کے اندر الیکشن کمیشن بھی اس چیز کو سامنے رکھے گا اور یہ چیز بھی کھنگالی جائے گی تاکہ پھر آئندہ ہم ایسا نہ دیکھیں کہ 4-4.5 سال کے بعد ہمیں خیال آئے کہ یہ ہاں جی میرے خیال میں 1 سال کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا دھرنے شرنے, لیکن میرے خیال میں اس پہ الیکشن کمیشن نے سیریسنس دکھائی ہے, اسی لیے وہ لیٹر لکھا جس کے بعد یہ رپورٹ کی پریس کانفرنس اسحاق ڈار صاحب اور دیگر صاحبان نے کی. ایک خبر ہم سن رہے ہیں, ابھی تک میں کنفرم نہیں کر سکتا, کہ NA 120 کے اندر شاید EVM الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینز ہیں اور بایو میٹرکس ہے شاید وہ استعمال ہو. وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ٹیسٹ رن شروع ہو گیا اور آنے والے دنوں میں شاید بہتر ہوگا. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ جو ریفارمز ہیں نا جی, ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دھرنے میں جاتے ہیں نا تب اس کے اندر ارجنسی آ جاتی ہے, لیکن جب وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکتا تو زیادہ تر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ پیچھے ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو استعمال نہیں کرتی ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف ملک نہیں ہے جی, ہمارا ملک ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر ہے, تو اس کے اندر وہ ریفارم خود لے کر آئے, انیشیٹو لے کر آئے. ایک لفظ میں صرف کہہ دوں کہ 62 والا معاملہ جو تھا 2013 کے الیکشن میں یہ کچھ چیزیں ابھی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ آپ سنائیے آیت الکرسی آپ نے نہیں سنائی ہے, آپ نے یہ سنائی آپ نے, یہ چیزیں پہلی دفعہ پچھلے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں یہ کام شروع کیا گیا تھا. تھینک یو سو مچ جاوید عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. فاروق پتافی بہت شکریہ آپ کا بھی. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہو, آپ نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور امید ہے یہ کہ انشاءاللہ وہ تمام پروجیکٹس اور وہ تمام معاملات جو اس ملک کو بہتری کی جانب آگے لے کے جا رہے تھے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے اور اس ملک کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. اب اس میں اپوزیشن کا رول بھی پازیٹو تنقید کے ساتھ آگے ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف محاذ آرائی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی چپکلشیں ہیں انہی کو دیکھتے رہیں. اجازت چاہوں گی, اللہ نگہبان.